डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपकी क्लास 10 की जो निसाब की किताब है नवाए उर्दू, उसका चैप्टर नंबर 4 नौशेरवान आदिल सबक पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं मौलाना इस्माइल मेरठी साहब, और सबक का जो नाम है वो है नौशेरवान आदिल। ये दो लफ्ज़ हैं। नौशेरवान जो है वो बादशाह का नाम है, और आदिल जो है उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने अदल में, अपने इंसाफ में, अपने न्याय में बहुत ज़्यादा मशहूर था, यानी बहुत ज़्यादा अदल करने वाला था। अदल का मतलब होता है इंसाफ करना, तो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद राजा था, इसलिए उसको आदिल कहा जाता था। नौशेरवान आदिल। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो मलूक फ़ारस में, यानी फ़ारस नाम के मुल्क में जमशेद फरीदूं और ये दो बादशाहों के नाम है, जमशेद फरीदूं और दारा। तो मलूक फ़ारस में जमशेद फरीदूं और दारा जाहो हशमत और शान व शौकत के लिए मशहूर हैं। तो ये दो बादशाह हुए हैं, जमशेद फरीदूं और दारा, जिनकी हशमत, जिनकी बुलंदी, जिनका नाम, जिनकी जो शोहरत है, जिनकी शान और जिनकी शौकत है, ये मशहूर है अपनी शान और शौकत के लिए, अपने जाह के लिए, हशमत के लिए, बुलंदी के लिए, नाम के लिए, शान और शौकत के लिए। ये दो जो बादशाह हैं, फरीदूं, जमशेद फरीदूं और दारा, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मगर जिस ताज़ीम यानी इज़्ज़त, ताज़ीम व मोहब्बत, ये देखिए ये वाव अत्फ है, ये जो वाव है इसको हम कहते हैं वाव अत्फ, और ये वाव अत्फ दो अल्फाज को जोड़ने का काम करता है और इसके माने निकलते हैं और के। ताज़ीम व मोहब्बत यानी ताज़ीम और मोहब्बत। मगर जिस ताज़ीम व मोहब्बत के साथ नौशेरवान का नाम लिया जाता है वो किसी को नसीब नहीं हुआ। यानी राइटर कह रहा है कि फ़ारस के अंदर दो बादशाह बहुत मशहूर हुए हैं अपनी शान और शौकत के लिए, लेकिन ताज़ीम यानी इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ जिसका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो न दारा है, न जमशेद फरीदूं है, बल्कि वो नौशेरवान आदिल है, जिसका नाम सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। जिस तरह रुस्तम की शुजात, रुस्तम एक पहलवान का नाम है, बहुत मशहूर पहलवान है, तो शुजात यानी बहादुरी। तो जिस तरह से ये जो रुस्तम पहलवान है इसकी बहादुरी, हातिम की सखावत, हातिम ताई के किस्सा आपने सुने होंगे। हातिम ताई बहुत सखी आदमी था, सखी का मतलब बहुत ज़्यादा दान देने वाला, तो हातिम की सखावत, दानवीरता। और कारून का बुख्ल, कारून एक बादशाह था जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़जाना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। बुख्ल का मतलब होता है कंजूसी। तो कारून जो है वो बहुत कंजूस था और अपने ख़जाने को अपने पास ही रखता था। अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया, और ये कहा जाता है कि क़यामत तक वो अपने ख़जाने के साथ ज़मीन में धंसता जाएगा। शोहराए आफाक है, शोहराए आफाक यानी इनकी शोहरत जो है वो पूरी दुनिया में है। यानी जिस तरह से रुस्तम की बहादुरी, हातिम की सखावत और कारून की कंजूसी पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी तरह नौशेरवान की अदालत, अदालत यानी इंसाफ की जगह, यानी उसका इंसाफ, अदालत यानी इंसाफ, ज़रबुल मिस्ल है। मिसाल जो है वो एक तरह की ज़रबुल मिस्ल है, मिसाल है, कहावत में के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। नौशेरवान का ज़माना आगाज़ इस्लाम से कुछ ही पहले था, यानी इस्लाम की शुरुआत से, इस्लाम के आगाज़ से पहले का ज़माना नौशेरवान का ज़माना है, जिसको 1500 साल के करीब हुए। मौलवी निज़ाम ने इस बादशाह की एक हिकायत लिखी है। हिकायत यानी कहानी, ऐसी कहानी जिसके अंदर कोई सबक जो है वो पिन्हा हो, छुपा हुआ हो, यानी ऐसी कहानी जो है आपको कोई दर्स देती हो, जिसके पीछे कोई मोरल हो, उसको हम कहते हैं हिकायत। जिससे मालूम होता है कि इब्तदा में उसको रियाया परवरी की तरफ कुछ तवज्जो न थी। रियाया परवरी, परवरी का मतलब होता है पालना पोसना, परवरी यानी परवरिश करना, और रियाया यानी प्रजा की परवरिश करना, यानी प्रजा की देखभाल करना, प्रजा का ध्यान रखना।
تو شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنی پرجا کا کچھ دھیان وہ نہیں رکھتا تھا اور اس کے ملک کی حالت خراب اور خستہ ہو رہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز نوشہروان نے شکار کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور سوائے وزیر کے کوئی اس کے ساتھ میں نہ رہا، یعنی اتنا آگے نکل گیا کہ صرف وزیر اور وہ رہ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک ویران گاؤں کی دیوار پر دو چڑیاں بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہیں؟ وزیر دانا کا مطلب یہاں کھانے والا چگنے والا دانا نہیں ہے، بلکہ دانا کا مطلب ہے سمجھدار، بدھیمان۔ جو چگنے والا دانا ہوتا ہے جو جانور کھاتے ہیں اس کو ہم چھوٹی ہے سے لکھتے ہیں ایسے، تو یہ جو دانا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اناج، اور یہ جو دانا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار۔ تو اس نے دیکھا دو چڑیاں بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں، تو اس نے وزیر سے پوچھا بتاؤ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وزیر سمجھدار تھا، اس نے موقع کو اپنے آقا کی نصیحت کے لیے مناسب سمجھا پایا اور کہا اگر حضور غور و تأمل سے سنیں، یعنی اگر آپ دھیان سے سنیں، غور سے سنیں، اور تأمل یعنی صبر کے ساتھ سنیں اور عبرت حاصل کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت کا مطلب نصیحت، تو ان طائروں کی گفتگو بیان کرتا ہوں۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو، ایک پرندے کو ہم کہیں گے طائر، تو الف اور حمزہ اور یہ ر، طائر یعنی پرندہ۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ صبر سے سنیں اور غور کریں اور نصیحت حاصل کریں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ ان چڑیوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے، ایک ان میں سے چاہتی ہے کہ ویران گاؤں مجھ کو دے، دوسری کہتی ہے کہ خدا ہمارے بادشاہ کے دم قدم کو سلامت رکھے، میں تجھ کو ہزاروں ویران گاؤں بخش دوں گی۔ یعنی ایک چڑیا نے دوسری چڑیا سے کہا، جنہوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کر رکھی تھی، کہ میں چاہتی ہوں کہ تم جہیز میں جو ہے میری بیٹی کو جو ہے وہ ویران گاؤں دو۔ تو دوسری چڑیا نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو خدا سلامت رکھے، میں ایک نہیں تجھے ایسے 1000 گاؤں جو ہے وہ ویران گاؤں تجھے دوں گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لطیف طنز ہے کہ بادشاہ کی رعایا کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے تھوڑے ہی وقت میں جو ہے اس ملک کے ہزاروں جو گاؤں ہیں وہ ویران اور برباد ہو جائیں گے اگر بادشاہ نے دھیان نہیں دیا۔ تو فکر مت کر، ہمارا بادشاہ تو ایسا ہے جو اپنے پرجا کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، تو اس وجہ سے جلدی ہی بہت سارے گاؤں ویران ہونے والے ہیں۔ وزیر کی یہ نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر ایسی مؤثر ہوئی کہ اس نے داد گستری اور رعایا پروری کا عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا، اس کو آخری عمر تک نبھایا۔ اب یہ جو نصیحت تھی، یہ جو طنز تھا، یہ سن کر اس کے دل پر ایسا اثر پڑا کہ اس نے یہ طے کر لیا، عزم کر لیا۔ عزم کا مطلب نشچے کر لیا، اور مصمم یعنی دृڑ نشچے، عزم مصمم یعنی مضبوط نشچے کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی رعایا کی جو ہے وہ پروری کروں گا، اس کا دھیان رکھوں گا اور ان کے لیے کام کروں گا۔ اور اس نے پھر اس عہد کا مطلب ہوتا ہے عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخر عمر تک نبھا، اور پھر ساری عمر جو اس نے یہ جو فیصلہ اس نے اپنے دل میں کیا تھا اس کو نبھایا۔ ایک حکایت اس بادشاہ کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ دیکھیے رے اور ہے بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی رے اور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ تو جب بھی کوئی بزرگ کا نام آتا ہے تو ہم ایسے رے اور ہے لکھ دیتے ہیں، اور آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ ایک حکایت اس بادشاہ کی شیخ سعدی نے لکھی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ادبی امور میں، ادبی یعنی ساہتک کاموں میں، امور یعنی امر کی جمع ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے کام، امر یعنی ایک کام اور امور یعنی بہت سارے کام، عدل کے قاعدوں کو ملحوظ رکھتا اور انصاف کی پابندی کرتا تھا، یعنی بہت انصاف پسند تھا۔ چنانچہ جب سیدگاہ میں اس کو نمک کی ضرورت ہوئی، سیدگاہ یعنی کہیں شکار پر گئے ہوں گے تو جنگل کے اندر یا بیابان میں، سیدگاہ کہتے ہیں جنگل یا بیابان کو، تو کسی جنگل یا بیابان میں ان کو کبھی جو ہے نمک کی ضرورت محسوس ہوئی تو قریب کے گاؤں میں غلام بھیجا، مگر اس کو سخت تاکید کی، لیکن اس کو ہدایت کر دی کہ قیمت دے کر لانا، فری میں مت لانا۔ غلام نے کہا ذرا سے نمک میں رعایا کو کیا مضرت پہنچے گی، یعنی اگر رعایا سے ہم فری میں تھوڑا سا پڑوس کے گاؤں سے کے لوگوں سے تھوڑا سا نمک اگر ہم فری میں لے لیں گے تو ان کو اس سے کیا نقصان پہنچے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک بری رسم پڑ جائے گی، جو بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں وہ شروع میں ایسے ہی خفیف تھے، خفیف یعنی چھوٹے سے تھے۔ یعنی بادشاہ نے کہا نہیں، اگر تم پڑوس کے گاؤں سے نمک لا رہے ہو تو نمک بھی پیسے دے کر لاؤ، کیونکہ اگر ہم
یہ دیکھنے میں تو چھوٹی برائی لگتی ہے، بہرحال برائی تو ہے کیونکہ فری میں رعایا سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ شروعات اگر ہم جو ہے ایسی چھوٹی برائی سے کر دیں گے تو پھر دھیرے دھیرے ایسی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جو وہ بڑی برائیوں کی وجہ بن جاتی ہیں۔ تو وہ اتنا انصاف پسند تھا کہ وہ اپنے رعایا سے بھی اگر اس کو نمک چاہیے ہوتا تھا تو وہ پیسے دے کر لیتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کی حکایتوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اس پیر زال کا قصہ ہے جس نے بادشاہ کے ہاتھ اپنا جھونپڑا فروخت کرنا منظور نہ کیا، فروخت کرنا بیچنا نہ کیا۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ نے ایک ایوان عالی شان، ایوان یعنی بھون ایک بنایا، عالی شان ایک بھون بنایا، انہوں نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے ایک گوشے کی کجی یعنی خرابی، بدصورتی، اس کے ایک گوشے کی کجی بغیر اس کے دور نہیں ہو سکتی تھی کہ بڑھیا کی زمین بھی اس میں شامل کر لی جائے۔ یعنی اس نے کیا کیا، ایک شاندار ایوان، ایک شاندار عالیشان بلڈنگ بنوائی، لیکن اس بلڈنگ کے پاس میں ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ تو وہ عالیشان بلڈنگ کے سامنے بڑھیا کی جھونپڑی جو ہے وہ اس کی بلڈنگ کی جو خوبصورتی ہے اس کو نقصان پہنچا رہی تھی، وہ ایک عیب لگتی تھی۔ تو یہ ایک کجی تھی، یہ ایک عیب تھا، یہ ایک برائی تھی۔ تو یہ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ جو میرا اتنا شاندار عالیشان بھون بنا ہے، مکان گھر بنایا میں نے، ایوان بنایا، اس کے سامنے سے یہ بڑھیا کی جھونپڑی ہٹا لی جائے۔ تو یہ زمین بھی بڑھیا کی تھی، تو اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بڑھیا کی جو زمین ہے اس کو بھی اس جو عالیشان مکان بنایا گیا ہے تو اس کے آس پاس کی زمین میں اس کو شامل کر دیا جائے۔ ہر چند بڑھیا سے درخواست کی گئی، بڑھیا سے ہر طرح سے جو ہے وہ نویدن کیا گیا، درخواست کی گئی، اور اس کو بہت بڑے معاوضے کی طمع دلائی گئی۔ طمع کا مطلب ہوتا ہے لالچ، اسے لالچ دلایا گیا کہ تجھے جتنے کی تیری زمین ہے اس سے بہت بہت زیادہ قیمت تجھے اس جھونپڑی کی دی جائے گی، تو ہم تجھے قیمت دیتے ہیں، تو اپنی زمین چھوڑ دے اور یہ جھونپڑی یہاں سے ہٹا لے۔ مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئی، لیکن بڑھیا راضی نہیں ہوئی۔ غرض بادشاہ کو اپنی غریب ہمسایہ کی پاس خاطر سے اپنے محل کا نقص چار و ناچار گوارا کرنا پڑا، لیکن وہ بڑھیا کسی بھی طرح راضی نہیں ہوئی۔ اب بادشاہ تھا، وہ چاہتا تو زبردستی اپنے سینکوں کو، اپنے فوجیوں کو بھیج کر بڑھیا کی وہ زمین خالی کرا سکتا تھا اور بڑھیا کی جھونپڑی توڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انصاف کو جو ہے وہ انصاف کا پاس رکھا اور بڑھیا سے درخواست کی کہ جتنی قیمت تم چاہو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ جھونپڑی اپنی ہٹا لو۔ لیکن بڑھیا اپنی اس زمین کی مالک تھی تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے منع کر دیا، میں کسی بھی قیمت پہ اپنی جھونپڑی یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔ تو ناچار ہو کر جو ہے بادشاہ کو اس جھونپڑی کے ساتھ ہی اپنے محل میں رہنا پڑا، یعنی اس نے اپنی جھونپڑی نہیں ہٹائی، یعنی وہ یہ نقص جو تھا، یہ جو کمی تھی، یہ جوں کہ توں برقرار رہی۔ لیکن دانش مندوں کے نزدیک، دانش مند یعنی سمجھدار، اس کے ایوان کا یہ عیب ہزاروں خوبیوں سے بہتر تھا۔ ابھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ دانش مندوں کے سمجھدار لوگوں کے نزدیک، سمجھدار لوگوں کی نظر میں اس کے گھر کا، اس کے ایوان کا جو یہ عیب تھا، بڑھیا کی جھونپڑی، یہ ہزار خوبیوں سے بہتر تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس نے اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو زبردستی جھونپڑی توڑ کے بڑھیا کو بھگا دیتا اور اپنے اس ایوان کی خوبصورتی کے اس دھبے کو ہٹا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ عیب نہیں تھا، بڑھیا کی جو جھونپڑی وہاں تھی، جس کو بادشاہ ہوتے ہوئے بھی نوشیروان نہیں ہٹا پایا، دراصل یہ عیب نہیں بلکہ یہ خوبیاں، یہ اس مکان کی اور بلکہ یہ نوشیروان کے عدل کی یہ خوبی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ ہمارا سبق تھا نوشیروان عادل، اور اگلے ویڈیو میں آپ جو مشکل الفاظ ہیں سبق کے پیچھے دیے گئے ہیں، آپ سب سے پہلے تو کیا کریں گے، آج جو الفاظ ہیں ان کے معنی اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ جیسے پہلا ہے مہارت، مہارت کا مطلب ہوتا ہے اسکل، لیاقت، دسترس، تو سبھی لکھ لیں گے آپ۔ مہارت یعنی کوئی اسکل، کسی چیز میں آپ، کس چیز میں آپ ماہر ہیں، کس کام کو آپ اچھے ڈھنگ سے پرفیکٹلی کر پاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مہارت۔ عہدہ کہتے ہیں پد کو، ہندی میں کہتے ہیں پد، منصب، اور انگلش میں کہتے ہیں اس کو پوسٹ۔ معلمی، بچوں کو پڑھانے کا پیشہ یعنی ٹیچنگ، معلمی کا مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ۔ تو آپ جو انگلش میڈیم والے ہیں وہ
انگلش میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. میرے پاس دراصل یہ پین سے میں اس میں لکھ رہا ہوں تو یہ اتنا صفائی سے نہیں لکھا جاتا ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے لکھنے میں. بہرحال تو معلم یعنی ٹیچنگ. سبک دوش ہونا یعنی کسی کام کی ذمہ داری سے الگ ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں سبک دوش ہو جانا، یعنی اس کام سے کسی کام سے ہٹ جانا، اپنے آپ کو ہٹا لینا، اس کو سبک دوش کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد ہے کلیات. یہ دیکھیے کلیات، یہ کل کی جمع ہے. کل یعنی تمام، سارا کا سارا، ٹوٹل. تو کسی مان لیجیے میں کوئی شاعر ہوں اور میں غزلیں لکھتا ہوں تو میں اپنی ساری غزلیں اگر کسی ایک کتاب میں اکٹھے کر کے چھاپوں تو ہم اس کو کہیں گے کلیات. اہتمام کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا، مینیج کرنا، ہے نا. اہتمام یعنی مینجمنٹ. شائع کرنا کا مطلب ہوتا ہے چھاپنا یا پبلش کرنا. کوئی کتاب جب ہم چھاپتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں پبلش کرنا، تو اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں شائع کرنا. یکجا کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، ٹو کلیکٹ. یکجا یعنی اکٹھا کرنا، کلیکٹ کرنا، کسی چیز کو ایک جگہ اکٹھا کر دینا. اس کے بعد مقبولیت یعنی پرسدھی. آپ کتنے فیمس ہیں اس کو کہتے ہیں ہم مقبولیت. تو آپ کی جو پرسدھی ہے، حالانکہ فیمس ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے اس کا، پرسدھی کے لیے جو ورڈ آتا ہے وہ آپ استعمال کیجیے گا. حاکم. حاکم کہتے ہیں بادشاہ کو. جو بھی بادشاہ ہے کہیں کا، جو کنگ ہے، اس کو جو حکم دینے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حاکم. اور یہ ہے مطمع نظر، یعنی آپ کی نظر کے اندر جو مقصد ہے، مین مقصد ہے، اصل آبجیکٹیو جو ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں، اس کو ہم گول بھی کہتے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں کیونکہ مشکل زیادہ ہے تو اس کو بولے آپ اسکپ کر دینا. فراہم کرانا یعنی آپ کو کوئی چیز اپلبدھ کرانا، ہے نا. یہ اکٹھا ہے جمع کرنا، ویسے فراہم کرانا مطلب ہوتا ہے اپلبدھ کرانا. معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور، فیمس، جس کو آپ سب جانتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ امیتابھ بچن ایک بہت ہی معروف ایکٹر ہیں، یعنی فیمس ہیں، تو یہ فیمس آپ اس کو معروف کو لکھ سکتے ہیں پرسدھ. اشخاص. اشخاص یعنی شخص کی جمع ہے، پیپل، PEOPLE. تو پیپل یعنی بہت سارے لوگ جب ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں اشخاص، تو یہ پیپل. نوشیروان جو ہے وہ بادشاہ کا نام ہے. تو یہ اور بھی ہیں اس میں بہت سارے، ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. عادل میں نے آپ کو بتایا تھا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. ملوک فارس یعنی ایران کے سلاطین اور فرمان روا کو ملوک فارس کہا جاتا تھا. جیسے اپادھی ہوتی ہے نا، فیرو اپادھی ہوا کرتی تھی مصر میں، تو اسی طرح سے ملوک فارس، فارس کے بادشاہ. جمشید یہ بھی ایران کے ایک بادشاہ کا نام ہے. دارا بھی ایران کے بادشاہ کا نام ہے. جاہ و حشمت میں نے آپ کو بتایا تھا شان و شوکت. تعظیم کا مطلب ہوتا ہے عزت، کسی کو عزت دینا، کسی کا احترام کرنا، ہے نا. ریسپیکٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. آپ انگلش میں اگر لکھنا چاہیں تو اس کو ریسپیکٹ لکھ لیجیے گا، ٹائم لگے گا لکھنے میں لکھ نہیں رہا ہوں. رستم بھی ایک نام ہے. شجاعت کا مطلب ہوتا ہے بہادری، یعنی بریوری، بہادری. حاتم ایک نام ہے. سخاوت کا مطلب ہوتا ہے دان دینا والا، جو دان دیتا ہے اس کو کہتے ہیں سخی، اور سخاوت یعنی دان دینا. فیاضی. قارون یہ ایک بادشاہ کا نام ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی. شعراء آفاق یعنی دنیا بھر میں مشہور. ضرب المثل کہاوت کو کہتے ہیں. حکایت میں نے آپ کو بتایا قصہ کہانی جس میں کوئی مورل ہو. اس کے بعد شیخ سعدی ایک نام ہے. رعایا پرور، رعایا کا دھیان رکھنے والا. رعایا یعنی پرجا، اور یہ خستہ یعنی خراب. وزیر جو ہے وہ کیا نام ہے، منتری یا منسٹر کو کہتے ہیں. وزیر کا مطلب منسٹر، انگلش میں ہم جس کو آج کل منسٹر کہتے ہیں وہ منتری. اور آقا کا مطلب مالک ہوتا ہے. دانا کا مطلب سمجھدار ہوتا ہے. غور و تعمل. غور کا مطلب ہوتا ہے دھیان دینا، سوچ و فکر کرنا، اور ڈھنگ سے سوچنا فکر کرنا، غور و تعمل. طائروں. طائر کی جمع میں نے بتا دیا آپ کو. طائر کا مطلب پرندہ. دم قدم یعنی زندگی. آپ کے دم قدم تک یہ کام چلتا رہے گا، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں تب تک یہ کام چلتا رہے گا. طبیعت کا مطلب ہوتا ہے مزاج. آپ کی طبیعت یعنی آپ کا مزاج، آپ کا نیچر کیسا ہے. مؤثر بنایا اثر سے، یعنی اثردار، پربھاوی، افیکٹو. اس کو ہم انگلش میں اگر دیکھیں تو افیکٹو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو مؤثر یعنی افیکٹو، یہ افیکٹو ہے. داد گستری یعنی عدل و انصاف، انصاف کرنا، ہے نا. عزم مصمم یعنی مضبوط اور پکا ارادہ. عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، ہے. تو ڈیڈیکیشن، فرم ڈٹرمنیشن. ادبی امور، ادب سے متعلق کام. امور میں نے آپ کو بتایا تھا امر کی جمع. امر کا مطلب ہوتا ہے کام، ورک. یعنی
सांस्कृतिक काम, साहित्यिक काम, अदबी उमूर यानी साहित्यिक काम। मलहूज का मतलब लिहाज करना। सैदगाह, शिकारगाह, वो जगह जहाँ शिकार करते हैं या शिकार के जानवर को जहाँ पकाते हैं, जंगल में कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ शिकार का जानवर पकाया जाए वो सैदगाह कहलाती है। ताकीद का मतलब होता है इसरार करना, किसी बात को बार बार कहना। और मुजर्रत यानी नुकसान, ज़रर से बना है। खफीफ का मतलब होता है थोड़ा या छोटा। पीरजाल यानी बुढ़िया, बूढ़ी औरत। फरोख्त करना, बेचना। ऐवान आलीशान यानी शानदार महल। गोशा यानी कोई कोना, कॉर्नर, गोशा कॉर्नर को कहते हैं। कजी का मतलब होता है कोई नुक्स, कोई ऐब, कोई कमी। दरख्वास्त का मतलब गुजारिश। मुआवजा बदला, है ना, मुआवजा देना, बदला देना। तमा दिलाना यानी लालच, तमा का मतलब होता है लालच। हमसाया पड़ोसी को कहते हैं। पास से खातिर यानी लिहाज रखना। नुक्स का मतलब कोई कमी या ऐब। और चारों नाचार यानी आजिज आकर, मजबूर होकर ये काम करना पड़ा, उसको कहते हैं चारों नाचार होना। गवारा का मतलब होता है बर्दाश्त करना। और दानिशमंद यानी समझदार, दानिश जो है वो समझदार को कहते हैं, तो दानिशमंद समझदार, आकिल अक्ल वाला या समझदार। तो इस तरह से ये इसके मुश्किल अल्फाज थे। इसको आप अपनी कॉपी में जो है, एक कॉपी का जो एक पेज है उस पर आप इस तरह से, ये मान लीजिए आपकी कॉपी का पेज है, तो आप इस पर क्या करेंगे, 4 लाइनें खींचेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। तो और यहाँ ऊपर हेडिंग लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे लफ्ज़ और ये लफ्ज़, और यहाँ लिखेंगे मानी, इस तरह से। फिर यहाँ वापस लिखेंगे लफ्ज़। इससे क्या होगा, आपके पेज कम खर्च होंगे कॉपी के। वापस लफ्ज़ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मानी। तो जो अल्फाज हैं, ये वाले जो अल्फाज हैं वो यहाँ लिखेंगे, यही वाले अल्फाज आगे यहाँ लिखेंगे। फिर जो इनके मानी हैं ये वाले, ये मानी आप यहाँ लिखते चलेंगे। तो इससे आपके एक पेपर पे 2 कॉलम होने से यहाँ भी अल्फाज माने आ जाएंगे, यहाँ भी अल्फाज माने, तो कॉपी पेज जो है ये 2 पेज में आता है, ये 1 पेज में आ गया। इस तरह से आप इस काम को करेंगे और अपने टीचर्स को दिखाएंगे। तो ये आज का हमारा सबक था नौशेरवान आदिल। तो अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके जो सवाल जवाब है वो हल करेंगे।